अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज इंशाल्लाह अल अज़ीज़ हमने 14वां पारा करना है और सूरह अल हिज्र शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा आमीन या रब्बल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबि व क़ुरआनिम मुबीन रुबमा यवद्दुल लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। अलिफ लाम रा, ये आयात हैं जो किताब इलाही और कुरान मुबीन यानी कि रोशन किताब की आपके सामने बयान की जा रही हैं। वईद नहीं, कोई दूर की बात नहीं कि एक वक्त ऐसा आएगा जब वही लोग जिन्होंने आज आपकी दावत यानी कि दावत इस्लाम का इनकार किया, पछता पछता कर कहेंगे कि काश हमने मान लिया होता। ये कौन सा वक्त होगा जबकि ये कहेंगे? एक तो दुनिया में भी ये वक्त आएगा। पहले ज़हन में ये रखिए कि ये सूरत भी मक्की है और मक्का के लोग आप जानते हैं कुफ़ार मक्का जो मुशरिक थे और अभी इस्लाम का चूंकि आगाज़ का दौर था तो इस्लाम इतना बड़ा रिलीजन नहीं बना था और मुसलमानों के ऊपर अभी तो इस्लाम कबूल करने पे मजालिम भी बहुत हो रहे थे और वो समझते थे कि हम ज़्यादा स्ट्रांग हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अभी बहुत दूर नहीं है वो वक्त जबकि ये कहेंगे कि काश हम भी मुसलमान हो जाते। दुनिया में कैसे? जबकि इस्लाम का गलबा होगा और इस्लाम हर तरफ फैल जाएगा। इतना बड़ा रिलीजन इस्लाम बन जाएगा और लोग खुद ब खुद इसकी तरफ माइल होंगे इसकी खूबियों की वजह से। और दूसरा ये कि क़यामत के दिन जब वाकई क़यामत आ जाएगी जिसके बारे में अल्लाह ताला बार-बार उनको बता रहे हैं, बार-बार वार्न कर रहे हैं, तो जब वो वक्त आ जाएगा जब इनको पकड़ा जाएगा हिसाब के लिए तो तब कहेंगे कि काश हम उस वक्त बात मान लेते, समझ ही लेते। अल्लाह ताला फरमाते हैं इनको छोड़ दो। ये खाएं पिएं मज़े करें और भुलाए रहें अपने अल्लाह ताला से मुलाकात को और अपनी झूठी उम्मीदों में लगे रहें यानी कि लंबी लंबी उम्मीदें कि हम ये करेंगे वो हो जाएगा फलां होगा यानी गफलत की जिंदगी में इनको छोड़ दो। हमने इससे पहले भी बहुत सी बस्तियों को हलाक किया है और एक खास मुद्दत उनके लिए जो लिखी थी वो उन्होंने पूरी की और उसके बाद चली गई। और अब तक तो हमने माशाल्लाह से 13 पारे पढ़े हैं तो हम भी कई कौमों के बारे में कुरान की जुबानी सुन चुके हैं कि कैसे कैसे अंबिया आए, उनको वार्न किया, बताया, तबलीग की, अच्छे तरीके से नसीहत की और ना मानने वालों का फिर अंजाम क्या हुआ। इसी तरह इनके बारे में भी कहा गया कि इनको छोड़ दीजिए, अब आप जो बता रहे थे वो इनके लिए काफी था कि ये इससे समझ जाते। और अल्लाह ताला ने हर उम्मत के लिए, हर कौम के लिए, हर नेशन के लिए एक वक्त टाइम लिमिट मुकर्रर किया हुआ है। जैसे कि इंसान एक वाहिद इंसान की जिंदगी का टाइम होता है उसी तरह से उम्मतों का भी होता है और जब उनका वक्त आ जाता है यानी कि उनकी मौत का वक्त आ जाता है तो वो फिर एक लम्हा भी ज्यादा जिंदा नहीं रह सकती, फिर वो नेशंस भी खत्म कर दी जाती हैं। ये लोग कहते हैं यानी कि वो कुफार के ए शख्स जिस पर ये कुरान नाजिल हुआ है तुम तो हमें बिल्कुल ही दीवाने लगते हो, मजनू लगते हो। अगरचे तुम सच्चे ही हो तो हमारे सामने फरिश्तों को लेकर क्यों नहीं आ जाते, हम फरिश्तों को उतरता हुआ अपने सामने क्यों नहीं देख लेते। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ये फरिश्तों को अपने सामने उतरता हुआ देख भी लें तो क्या होगा, तो भी ये ईमान नहीं लाएंगे क्योंकि फिर ये क्या कहेंगे, जैसे पहले कहा करते थे कि तो जादू और हमें यकीन नहीं आता। अल्लाह ताला फरमाते हैं रहा ये जिक्र तो इसको हमने नाजिल किया है और हम खुद इस पर निगहबान हैं। कौन सा जिक्र? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। यहाँ पे जिक्र से मुराद कुरान मजीद है। इसको अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने नाजिल किया, ठीक है। इसकी मलकियत अल्लाह ताला अपनी तरफ शो करते हैं क्योंकि कुरान कलामुल्लाह है और इसकी हिफाजत भी हम ही करेंगे। ये जिम्मा अल्लाह ताला ने किसी इंसान पे नहीं डाला, खुद अपने जिम्मे लिया। यही वजह है कि आज तक कोई भी दुनिया का स्क्रिप्ट इस तरह से एज इट इज हालत में मौजूद नहीं है जैसे कि कुरान। आज भी 1400 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया है लेकिन कुरान बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी अंबिया के ऊपर किताबें नाजिल हुई थी जैसे तौरा, ज़बूर, इंजील, सुहफ़ इब्राहीम व मूसा का जिक्र आता है और भी वल्लाहु आलम अल्लाह ताला ने कौन कौन से सहीफे या कुतुब और जो हैं वो अपने अहकामात नाजिल किए, लेकिन किसी का जिम्मा अल्लाह ताला ने इस तरह से नहीं लिया जैसे कुरान का लिया। यही वजह है कि तौरात भी बदल दी गई
کہیں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور کہیں پر انہوں نے اپنی مرضی کی چیزیں ڈال دی. یہی کام انجیل کے ساتھ لوگوں نے کیا کہ اس کے اندر اپنی مرضی سے بدل دیا کرتے تھے. جو حکم ایزی لگتا تھا، اپنے فائدہ کا لگتا تھا، اسے رہنے دیتے تھے، اور جو لگتا تھا کہ ہمارے نقصان میں جاتا ہے اور یہ تو بڑا مشکل ہے، ہم نہیں کر سکتے، اس کو چینج کر دیتے تھے. قرآن کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہی ہے وہ آیت اور یہی ہے وہ گارنٹی جس کی وجہ سے قرآن نہیں بدل سکتا. اور بے شمار مثالیں آپ نے ایسی دیکھی ہوں گی کہ قرآن مجید کو لوگوں نے بدلنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے. 2 بار تو چیلنج ہم خود قرآن میں پڑھ چکے ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی لے کر آؤ اگر تم ایسا بنا سکتے ہو. اور اس کے بعد پھر یہ کہ قرآن مجید کو خود اس کے ورڈز اور اس کے اعراب اور چیزوں کو بدل دینا یہ بھی امپاسبل ہے. ایک ایگزامپل آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک شخص نے اسلام قبول کرنے لگا جو کہ یہودی تھا اور اس سے اسلام قبول کرنے لگا. تو اسے پوچھا گیا کہ آپ اسلام کیوں قبول کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں بہت بڑا عالم تھا اور میں نے ایک بار ایک شرارت سوچی اور میں نے کہا کہ میں جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے اندر چینجز کروں گا اور دیکھتا ہوں کہ کتنا کسی کو پتہ چلتا ہے. کہتے کہ میں نے تورات لی، اس کے اندر چینجز کیے اور جب اس کے عالموں کو پکڑایا تو ان کو نہیں پتہ چلا. پھر اسی طرح میں نے انجیل کے ساتھ کیا اور عیسائیوں کے جو بڑے لوگ تھے نیک ان کو پکڑایا، ان کو دی، ان کو بھی اس کے اندر کوئی پتہ نہیں چلا کہ کیا کیا چینجز اس نے کر دیے ہیں. کہتے ہیں قرآن پاک میں نے بہت معمولی سے چینجز کیے اور میں نے قرآن مجید پہ اس کے علماء کو پکڑا دیا. تو کہتے ہیں ود ان نو ٹائم وہ لوگ آ گئے اور آ کے کہنے لگے کہ یہ یہاں پہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، کیونکہ پہلے کتابیں لکھی جاتی تھی نا ہاتھ سے کہ یہاں پہ یہ نقطے کی غلطی اور یہاں پہ اس چیز کی غلطی ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کر لیجیے، ایسا نہیں ہے جیسے آپ نے لکھ دیا. تو کہتے ہیں میں بہت حیران ہوا کہ اور مجھے یقین واقعی کامل ہو گیا کہ قرآن مجید اللہ کی بک ہے اور اس کے اندر کوئی چینج نہیں آیا. تو یہ تو صرف ایک ایگزامپل ہے. ایسی ایگزامپل سے بہت ساری ہماری ہسٹری بھری ہوئی ہے کہ قرآن پاک کو کبھی بھی تبدیل نہیں کیا جا سکا اور نہ ہی کیا جا سکے گا. تو اگر کسی کو کسی حکم یا کسی آیت یا کسی چیز کے سمجھ نہیں آتی تو اس کو سمجھ لینا چاہیے یا کوشش کرنی چاہیے سمجھنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات تو ایسے ہی ہیں جیسے کہ نازل ہوئے. ہاں اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہے تو ہماری سمجھ میں کہیں کمی ہو سکتی ہے، ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سکھا بھی دیں گے اور سمجھا بھی دیں گے. پھر فرمایا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں اور ان رسولوں کا بھی کام کیا ہوا کرتا تھا کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچائے لیکن ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا. اور مجرموں کے دلوں کے اندر تو ہم ایمان کی باتیں ایسے ہی سلاخ کی مانند ڈال دیتے ہیں، یعنی کہ ان کو بہت چبھتی ہیں، ان کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. تو جس بھی قوم کے لوگ مجرم ہوتے ہیں وہ ایسا ہی برتاؤ کیا کرتے ہیں اپنے پروفٹس کے ساتھ اور بالکل سننا نہیں چاہتے اور ایمان بھی نہیں لاتے. تو ان پرانے طرح کے لوگوں کے طریقے کو آپ دیکھ لیجئے. مطلب ایسی آیات جو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا کہ اگر آپ کو آپ کی امت آپ کی قوم تنگ کر رہی ہے تو آپ سے پہلے بھی انبیاء کو ان کی قومیں تنگ کیا کرتی تھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم آسمان کا دروازہ کھول دیں اور وہ دن دھاڑے اس پر چڑھنا شروع کر دیں. آسمان کے بھی دروازے ہیں، آپ نے اس کے بارے میں بھی پڑھا تھا وہ جو سورہ البقرہ کی آخری آیات کے بارے میں کہ وہ دروازہ کھولا گیا اور وہاں سے، اور سورہ الفاتحہ کے بارے میں بلکہ آتا ہے کہ دروازہ کھولا گیا جس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا گیا. تو آسمان کے بھی دروازے ہیں. قیامت کے بارے میں بھی آگے ذکر آئے گا تو یہ آتا ہے کہ آسمان کھول دیا جائے گا اور دروازے ہی دروازے ہو جائے گا. آج ہمیں نہیں دکھائی دیتے لیکن یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیں اور یہ چڑھ کے اوپر جانا شروع کر دیں، یہ واقعی سیڑھی سے چڑھ جائیں اور جا کے دیکھیں اوپر کیا ہے، تو یہ کہیں گے یہ تو ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے یا ہمارے اوپر جادو کیا گیا ہے. اور ہماری کار فرمانی کے آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنا رکھے ہیں. یہاں تو ان کی اس بات کا بتایا کہ یہ بلیف پھر بھی نہیں کریں گے. پھر بتایا اللہ تعالیٰ نے آسمان کیسا بنایا ہے، اس کے اوپر بروج بنائے ہیں. بروج سے مراد ستارے لیے جاتے ہیں اور برج کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی اونچی چیز، جیسے آپ نے سنا ہوگا لاہور میں چوب برجی، مطلب 4 اس کے اوپر برج لگے ہوئے، تو برج کسی اونچی چیز کو کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بنائے. اور کیوں بنائے؟ آسمان کو خوبصورت بنانے کے لیے اور شیطان مردود سے حفاظت کے لیے بنائے ہیں. جب بھی شیطان کچھ سن گن لینے کی کوشش کرتے ہیں آسمان سے، کیا سننے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھیجے جاتے ہیں. فرشتے ہر وقت فرشتوں کی ٹریفک چل رہی ہوتی ہے، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر. انسانوں کی روحیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں اور احکامات آ رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے. تو شیاطین کیا کوشش کرتے ہیں؟
وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہاب مبین اس کے پیچھے آتا ہے اور ان کو مارا جاتا ہے، جسے ہم شہاب ثاقب بھی کہتے ہیں، تو وہ اس کے ذریعے سے ان کو بھگایا جاتا ہے۔ تھوڑا بہت جو وہ سن لیتے ہیں بیچ میں سے کچھ ورڈز، اس کے ساتھ بہت سا جھوٹ ملا کے پھر لوگوں کو بتاتے ہیں، اور لوگ بڑے امپریس ہوتے ہیں کہ فلاں کو غیب کا علم ہے اور فلاں کو غیب کا۔ تو غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا، کسی نبی کو بھی نہیں دیا، صرف اتنا بتاتے تھے جتنا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے، اور اس کے مطابق ہی انبیاء آگے لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ لیکن غیب کے علم کا دعویٰ کبھی کسی نے نہیں کیا۔ ہاں یہ جھوٹے لوگ ضرور کرتے ہیں دعویٰ، اور عقل مند وہی ہیں جو کہ ان کی باتوں پہ بلیو نہ کریں، پھر جیسے کہ نجومی ہوتے ہیں، پامسٹ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ۔ ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس کے اوپر پہاڑ جما دیے، اور ہر طرح کے پودے نباتات ہم نے اگا دیے، اور اس میں وہ نباتات اگتی ہیں، اور اس میں تمہارے لیے معیشت کا سامان ہے، یعنی کہ کمانے کا، کھانے پینے کا سامان موجود ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ٹریئرز، ہر چیز کے ٹریئرز ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی کسی چیز کی کمی ہو تو ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں دیا، لوگ بھوک سے کیوں مر جاتے ہیں، قحط کیوں پڑ جاتا ہے، بارش کیوں رک جاتی ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس کمی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، لیکن وہ جتنا جہاں چاہتا ہے ایک مقدار کے ساتھ نازل کرتا ہے۔ مطلب ایک اللہ تعالیٰ کے پاس اسپیسیفک لمٹ ہوتی ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نازل فرما دیا کرتے ہیں۔ پھر ہوائیں چلتی ہیں جو کہ اپنے اندر بار آور ہوتی ہیں، اور پھر مطلب کہ سیڈز کو بھی لے کر اڑتی ہیں، اور پھر پانی کو لے کر بھی اڑتی ہیں۔ پھر آسمان سے پانی برستا ہے، اور اس پانی سے ہر چیز سیراب ہو جاتی ہے، ہر چیز دھل جاتی ہے، ہر چیز کو پانی مل جاتا ہے۔ اور اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو، مطلب یہ جو پورا سسٹم ہے جس کو ہم واٹر سائیکل بھی کہتے ہیں، اس میں سے کون ہے جو کہہ سکے کہ یہ میرے کنٹرول میں ہے یا اس کا مالک میں ہوں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اس کے مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں، جب جہاں جتنا چاہتے ہیں برساتے ہیں، اور جو اگانا ہوتا ہے وہ اگاتے ہیں۔ زندگی موت بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں، اصل وارث اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ دنیا میں انسان کو تھوڑی دیر کے لیے زندگی میں کچھ زمین کا وارث بن جاتا ہے، کوئی کسی چیز کا وارث بن جاتا ہے، لیکن موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ اصل وارث کون ہے؟ حقیقی اس پلانٹ ارتھ کا اور باقی سارے پلانٹس اور جتنی بھی مخلوقات چیزیں ہیں، ان کا وارث اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصل وارث تو ہم ہی ہیں، جن کی طرف ان کو بھی، ہم سب کو بھی پلٹ کر جانا ہے۔ پھر ہمیں ایک سٹوری سنائی جاتی ہے، اور وہ سٹوری کون سی ہے؟ پہلے ہم 2 مرتبہ مختلف الفاظ کے ساتھ سن چکے ہیں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انسان کو ہم نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا، یعنی کہ مٹی کی فارم بتائی جا رہی ہے جس سے انسان کو بنایا گیا، اور جن ان کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا، یعنی کہ آگ کے اوپر ایک جو دھواں سا ہوتا ہے نا، اس سے پیدا کیا گیا۔ پھر یاد کرو جس وقت تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ ہم اس مٹی سے ایک بشر یعنی کہ انسان کو بنانے لگے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس میں روح کو پھونکا، اور پھر وہ ان سے کہا کہ اس کے آگے سجدہ کرو۔ اب یہ جو روح پھونکنا ہے، اس کے بارے میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ روح کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں متعدد بار فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے واقعے میں بھی یہ ورڈ آیا تھا، یہاں پر بھی آیا۔ تو یہ جو ایک نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف دیتے ہیں، اسے نسبت تشریفی کہا جاتا ہے، یعنی کہ شرف دینے کے لیے، آنر دینے کے لیے کہا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں رہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جس چیز کے اندر اپنا ذکر کرتے ہیں، اس سے اس چیز کی ویلیو بتائی جاتی ہے، اور انسان کو چونکہ اشرف المخلوقات بنایا جا رہا تھا، لہٰذا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، اور فرشتوں سے کیا کہا؟ سجدہ کرو۔ سب سجدے میں گر گئے، صرف ابلیس نے انکار کیا، اور کیا آرگیومنٹ دینے لگا کہ میں کیا اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے؟ اب سوچنے کی بات ہے، اسے کس نے کہہ دیا کہ مٹی کمتر ہے اور آگ بہتر ہے؟ خود سے خود اس کے ذہن میں ایک چیز تھی، اور اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں، انا خیر منہ بھی تو آتا ہے نا، ایک جگہ پہ اس نے یہ کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نکل جاؤ، تم مردود ہو، یعنی کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو اور لعنت زدہ ہو۔ اس نے کہا کہ میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک مہلت دے دیجئے جب انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، مطلب قیامت کے دن تک مجھے لائف دے دیجئے۔ اب بہت سے جنات اور بہت سے شیاطین بھی موجود ہیں، لیکن یہ ابلیس کا ذکر ہو رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی لائف دی، حضرت آدم سے بھی پہلے سے موجود تھا، اور قیامت کے دن تک کی اس نے مہلت مانگ لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس دن کا وقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اور
میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتا ہے، اسی طرح میں زمین میں بھی لوگوں کو بہکاؤں گا اور ان کو ان کے برائی کے کام خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا تاکہ وہ میرے جال میں پھنس جائیں، سوائے ان لوگوں کے کہ جو خالص ہوں گے۔ یہاں پہ اس نے خود ہی بتا دیا کون میرے چنگل میں نہیں آئیں گے، ایک کی ورڈ ہمیں بتا دیا، اور وہ کیا ہے؟ خالص، پیور لوگ۔ اور پیورٹی کس معاملے کی؟ پیورٹی نیت کی، کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیور ہارٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ میرے ہاتھ میں نہیں آ سکیں گے۔ یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ میں نے ایک سیدھا راستہ بنایا ہے ان لوگوں کے بھی چلنے کے لیے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، میرے بندے ان پہ تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا۔ ہاں، بہکے ہوئے لوگ، بھٹکے ہوئے لوگ تمہارے پیچھے چل جائیں گے، لیکن اس کا پھر اینڈ کیا ہوگا؟ تم سب کے لیے جہنم ہے، وہاں پہ تم سب کو اکٹھا کر دوں گا۔ اب وہ جہنم کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ وہ جہنم وہ ہے جس کے 7 دروازے ہیں، 7 ڈورز ہیں۔ دیکھیں پہلے آسمان کے دروازوں کی بات ہوئی، اب جہنم کے دروازے بتائے جا رہے ہیں، اور اس میں سے ہر ایک کے لیے ہر حصہ مخصوص ہے۔ یعنی کہ یہ ڈورز اس لیے نہیں ہے کہ بس کوئی بھی کہیں سے انٹر ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے لوگوں کے لیے مختلف دروازے بنائے ہیں۔ جیسے یہودی ایک دروازے سے داخل ہو رہے ہیں، نصارہ ایک سے، مجوسی، صابی، اسی طرح سے مشرکین، منافقین، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ڈورز بنائے ہیں اور وہ اس سے داخل ہوں گے۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی جس میں جنت کے دروازوں کا اور جو رمضان کے لیے باب الریان کا ذکر آتا ہے، رمضان کے لیے روزے رکھنے والوں کے لیے، کہ باب الریان سے وہ لوگ داخل ہوں گے۔ تو جو لوگ رمضان میں اور اس کے علاوہ بھی کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ڈور ہی فکس کر دیا ہے، وہ اس ڈور سے انٹر ہوگے۔ اسی طرح سے اور بھی نیکیوں کا ذکر آتا ہے جن کے لیے، کرنے والوں کے لیے الگ الگ دروازے ہیں جہاں سے وہ داخل ہوں گے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ہر دروازے سے پکارا جا رہا ہوگا، ہر ڈور لسٹ کے اوپر ان کا نام لکھا ہوا ہوگا، آپ یہاں سے آ جائیے، آپ یہاں سے آ جائیے، کیونکہ وہ نیکیوں میں آگے نکلنے والے لوگوں میں سے تھے۔ تو ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقیوں کے لیے جنتیں ہیں، اور ان کو کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، یہاں پہ تم داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ رہتے ہوئے۔ تو دونوں لوگوں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ ان کے دلوں میں جو بھی تھوڑی بہت کھوٹ ہوگی وہ نکال دی جائے گی، اور آپس میں وہ بھائی بھائی بنا دیے جائیں گے اور تختوں پر بیٹھیں گے۔ کھوٹ کا کیا مطلب ہے؟ دل میں کسی کے بارے میں کوئی برا خیال، گمان، سوچ کا ہونا۔ اب انسان ہونے کے ناطے یہ پاسبل ہے کہ دو لوگ بہت نیک ہوں، بہت اچھے ہوں، باعمل ہوں، لیکن ان کی آپس میں نہ بنتی ہو، وہ ایک دوسرے کے بارے میں بہت اچھے خیالات نہ رکھتے ہوں، ایک دوسرے کو ٹیز کر دیتے ہوں۔ اب دونوں کی نیکیاں اتنی تھی کہ دونوں جنت میں جا رہے ہیں، تو کیا وہ جنت میں اس طرح سے جائیں گے کہ وہاں جا کے بھی ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھیں اور کہیں کہ ہاں تم بھی جنت میں آ گئے اور میں بھی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل میں اگر کسی کے کوئی تھوڑا بہت تھا بھی نا ایک دوسرے کی طرف سے دل برا، تو اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دیں گے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پہلے ناراض سے بعد میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن ایک دل میں تو یاد رہتا ہے نا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسی ساری نیگیٹو فیلنگز، ساری ایسی تھاٹس کو نکال دیں گے، اور بالکل پیور ہارٹیڈ وہاں پہ سب کھلے دل سے ایک دوسرے سے ملیں گے، تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کتنا مزے کا سین ہوگا جب بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ ایون ایک جگہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے حالات جان رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے ایک دوسرے کا پوچھ رہے ہوں گے، کیونکہ کوئی دنیا پہلے چھوڑ گیا تھا، کوئی بعد میں، تو پھر پوچھیں گے جب ہم آگے تھے پھر کیا ہوا تھا، فلاں کیا تھا۔ تو آپس میں ڈسکشنز اور باتیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا ہے، اور فرمایا کہ ان کو وہاں پہ کوئی مشقت نہیں ہوگی، یعنی کوئی تھکاوٹ، کوئی کام، کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا، صرف آرام، ریلیکسیشن، آرام اور سکون اور سلامتی۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بہت معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت سخت ہے۔ یہ ہے بیلنس اللہ تعالیٰ کے رویے کا، کہ اللہ تعالیٰ مہربان بھی بہت ہے اور اللہ تعالیٰ پکڑنے پر بھی قادر ہے۔ اسی لیے انسان کبھی بھی ریلیکس نہیں ہو سکتا ہے، یا بہت زیادہ ڈرتے رہنا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ دونوں کے بیچ میں رہنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ خوف اور امید اسے کہا جاتا ہے، کہ جہاں پہ کہیں غلطی ہو، اپنے گناہ یاد آئیں، اور فیوچر کا خوف جیسے کہ انسان کے دل میں ہوتا ہے، جیسے آپ کی 100% تیاری ہو پیپر کی، لیکن پھر بھی آپ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ پیپر دینے سے پہلے بھی یہ خوف ہوتا ہے، پیپر پکڑا دینے کے بعد بھی یہ خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے ٹھیک لکھا کہ نہیں، پتہ نہیں وہ فلاں جگہ یہ بات یوں تھی کہ یوں تھی، ہوتا ہے نا۔ اور ایک امید بھی ہوتی ہے کہ نہیں میں نے کیا تو ہے، آئی ہوپ کہ میں پاس ہو جاؤں گی، اچھے مارکس سے ہو جاؤں گی۔ تو یہ جو خوف اور امید ہوتا ہے نا ایک اچھے بچے کا، ویسا ہی خوف اور امید ایک اچھے مومن کے دل میں بھی ہوتا ہے، اور وہ
ہر وقت ان دونوں چیزوں کے بیچ میں رہتا ہے اور اپنے آپ کو امپروو کرتے رہنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد سناتے ہیں حضرت ابراہیم کا قصہ کہ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے بھیجے گئے تھے انسانی شکل میں، اور انہوں نے کہا تھا آپ پر سلامتی ہو، آپ کو ہم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور پھر بتایا کہ ہم آپ کو بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس بڑھاپے میں ہمارا بیٹا ہوگا، لیکن ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام یہ کہنے لگے کہ اپنے رب کی رحمت سے گمراہ نہیں ہوتے، صرف رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، لیکن صرف گمراہ لوگ، یعنی کہ ہم اس بڑھاپے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ اور کس کام سے آئے ہیں، مطلب ایک خوشخبری اور کیا، تو انہوں نے بتایا کہ ہم مجرم قوم کی طرف آئے ہیں، یعنی قوم لوط کی طرف، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف۔ اور پھر جب یہ لوگ وہاں گئے اور عذاب کے بارے میں بتایا، اور حضرت لوط علیہ السلام سے کیا فرمایا کہ آپ رات کے ایک پہر میں نکل جائے گا، آخری مطلب کہ جب رات ڈھل جائے اندھیرے میں آپ نے چلے جانا ہے، اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیے گا اور وہاں سے نکل جائیے گا۔ اچھا، پہلے بھی واقعے میں یہ ذکر آیا تھا پیچھے مڑ کے نہ دیکھیے گا، اور یہاں بھی آیا۔ آپ لوگ فیری ٹیلز میں پڑھتے ہوں گے پیچھے مڑ کے دیکھو گے پتھر کے بن جاؤ گے، یہ ایسی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہاں پہ ریزن کیا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے نا، ایک تو یہ کہ وہ ڈٹرمنٹ ہوتا ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، وہ ادھر ادھر ہر طرف جو ہے نا وہ نہیں کرتا رہتا، جسے مٹر گش کہتے ہیں، اور آج کل تو ہم کمپیوٹرز کے اور موبائلز کے اوپر ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ بغیر ضرورت کے اسکرول ڈاؤن کرتے چلے جا رہے ہیں، کبھی ایک ایپ کھولی، کبھی دوسری، کبھی تیسری۔ نہیں، اپنے کام سے کام رکھیں، کیونکہ کبھی آپ وقت نوٹ کر کے دیکھیں کہ ہمارا کتنا ٹائم ایسی چیزوں میں لگ جاتا ہے جس سے ہمیں دنیا کا بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو بے وجہ کی چیزوں کی طرف نہ دیکھیں۔ ہاں، اور ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کہیں ان کے اوپر عذاب، اور اتنا شدید جو عذاب آیا تھا اس کو دیکھ کر ان کے دل میں ہمدردی نہ آنے لگے، اور ان کو دکھ نہ ہونے لگے کہ یہ انجام ان کی قوم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ پھر ایک تیز زوردار دھماکہ ہوا اور ان کی بستی کو تلپٹ کر دیا گیا، یعنی کہ اوپر سے نیچے، نیچے کے اوپر، اور ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے گئے، اور مسومتن تھے، یعنی کہ نشان زدہ ہر پتھر کے اوپر، اور یہ ایسے تھے جیسے کہ بلٹس ہوتی ہیں۔ سوکھی مٹی اگر آپ نے دیکھی ہو، جیسے گملے وغیرہ کی مٹی ہوتی ہے نا، جب اسے توڑیں تو کتنی سخت ہوتی ہے، اور کتنا سخت زور سے لگے اگر کسی کو لگے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سخت مٹی کے پتھر ہم نے ان کے اوپر برسائے، آسمان سے آ کے لگے ان کو، اور نشان زدہ تھے، ہر کسی پہ نام لکھا تھا کون سا کس کو جا کے لگنا، اور اسی کو جا کے لگا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا، اور آخر پھر یہ ڈوب کر مر گئے، مطلب ایسی زور سے مارا گیا کہ زمین کے اندر دھنس گئے، اور اس کے اوپر پانی آ گیا۔ اور یہ جگہ جانتے ہیں کون سی ہے؟ اس کو آج ہم ڈیڈ سی کے نام سے جانتے ہیں۔ کبھی اس کے بارے میں بھی سرچ کر کے دیکھیے گا کہ ڈیڈ سی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عبرت کے نشان ہے ہر صاحب ایمان کے لیے، جو ایمان رہتا ہے وہ اس سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ اور ایکا والے ظالم تھے، تو دیکھو کہ ہم نے ان کا انجام کیا کیا، کیسے ان کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ اور ہجر والے، پتھر والے، یہ کون تھے؟ قوم سمود، کہ جو پتھروں کے اندر، پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ کس طرح سے وہ اپنے ایک مکان تراشا کرتے تھے، اور اپنی جگہ پہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے، لیکن ان کو ایک دھماکے نے آ لیا، اور صبح ہونے کو جب آئی تو ان کے لیے کمائی کا کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا، مطلب انہوں نے کچھ ایسا حاصل نہیں کیا کہ جس کے ساتھ وہ زندہ رہ سکتے، مینز ان کو ایک دھماکے سے ختم کر دی گیا، اور دھماکے کے ساتھ چیخ بھی تھی۔ اور ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقرر وقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نظام ایسے ہی نہیں ہے کہ بس بنا دیا اور یوں ہی ختم ہو جائے گا، جیسے کہ ایتھیسٹ لوگ کہا کرتے ہیں نا کہ خود سے ہو گیا اور خود سے ہی چلا جا ختم ہو جاتا ہے اور یہ نظام چلتا چلا جا رہا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بالکل ایکوریٹ اندازے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور جب تک رکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے تب تک یہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کی باتوں پہ توجہ نہ دیجیے، کیونکہ یہ اعتراضات اور یہ باتیں جو نہیں ماننا چاہتے وہ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی بات لے آتے تھے اور آپ کو ٹیز کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے تو آپ کو اتنا اسپیشل گفٹ دیا ہے، 7 بار بار دہرائی جانے والی اور اتنا عظیم قرآن۔ 7 دہرائی جانے والی کیا ہے؟ وہ آیات جو کہ سورہ الفاتحہ میں ہے۔ شاباش۔ تو سورہ الفاتحہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور سورہ الفاتحہ آپ جانتے ہیں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تفصیل سے پڑھنے کا تو اس کی اور بھی برکات اور ڈیپتھ میں جا کے پڑھ کے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کیا کیا بتاتے ہیں۔ بہرحال اگر دیکھا جائے سورہ الفاتحہ کو تو وہ ایک دعا ہے،
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور اس کے بعد ایک سیدھے راستے کی طرف ہم دعا مانگتے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے بعد نیک لوگوں کے بارے میں اور برے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا اور ان میں نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ گفٹ آپ کو دیا اور قرآن عظیم آپ کو عطا فرمایا، تم ان متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو، یعنی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بہت زیادہ سر و سامان دیے ہیں، بہت بڑے بڑے گھر اور گاڑیاں اور کیا کیا کچھ دیا ہوا ہے، ان کی طرف آپ آنکھ اٹھا کے نہ دیکھیے کہ کیا مطلب نہ دیکھیے، مطلب ان سے امپریس نہ ہوئیے۔ نظر تو آتے ہیں، دیکھیں گے بھی، لیکن امپریس ہونے والی اس میں کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے وہ سب سے زیادہ اسپیشل ہے۔ اور ان کو چھوڑ کر آپ ایمان لانے والوں کی طرف جھک جائیے، یعنی کہ مومن جو ایمان لانے والے ہیں، چاہے ان کے پاس دنیا اتنی نہیں بھی ہے تو ان کے ساتھ رہیے۔ یہ کہنے کی ریزن کیا تھی؟ کیونکہ انسان جس چیز سے امپریس ہوتا ہے نا، پہلے ایک بار صرف دیکھنے سے، اور اس کے بعد پھر کبھی واو اور امپریس ہو کے کوئی نہ کوئی ورڈ منہ سے نکالتا ہے، پھر جا کے دیکھنا چاہتا ہے، پھر ٹچ کرتا ہے، پھر امپریس ہوتے ہوتے انسان پھر اس کی خواہش کرتا ہے، اسی کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ یہ امپریس ہونے کی چیزیں نہیں ہیں، اور انسان کے اوپر وہ چیزیں افیکٹ ڈالتی ہیں جو اس کے ارد گرد ہوتی ہیں، یعنی کہ ماحول کا انسان پہ اثر ہوتا ہے۔ تو کن لوگوں کی طرف اپنے آپ کو جھکا لیجیے، آپ کن کی طرف آئیں؟ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کے ساتھ دن رات گزاریے تاکہ ان کا اثر آئے اور آپ کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو۔ کیا آپ نے یہ نوٹ کیا ہے کہ رمضان میں روزے رکھنا اتنا آسان کیوں ہوتا ہے، اور باقی دنوں میں تو ہم میں سے کم ہی لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، یا پورا پورا مہینہ تو پھر بھی روزے نہیں رکھتے، اور تراویاں اتنی لمبی لمبی ہم پڑھ لیتے ہیں جو کہ ہم عام دنوں میں تو کبھی بھی اتنے لمبے نوافل نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ ریزن کیا ہے؟ وہ کمیونٹی ہے، وہ گیدرنگز ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نیکیاں کرنا ہے، جو کہ ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہیے جو کہ نیکیاں کرنے والے ہیں اور ان چیزوں سے امپریس نہ ہوئیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے گفٹ دیا، اور وہ ویلویٹ کی کوئی چیز تھی، اور وہ بہت ہی اچھا سافٹ والا ویلویٹ تھا، تو صحابہ اس کو ٹچ کر کر کے دیکھنے لگے کہ کتنا اچھا کپڑا ہے، کتنا سافٹ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں اچھا لگ رہا ہے، مطلب کہ آپ اس سے امپریس ہو رہے ہیں، آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کے 2 رومالوں کا نام لے کے بتایا کہ وہ اس سے بہت زیادہ اچھے ہوں گے، مطلب کہ ان سے کہا کہ اگر امپریس ہونا ہے تو ان چیزوں سے امپریس ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، اور کہاں رکھی ہوئی ہیں؟ ہمیشہ کے گھر میں، وہ والی پراپرٹی جو کوئی بھی آپ سے واپس نہیں لے گا، اور وہاں پہ موت تو آنی ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ صرف زندگی کے لیے ہوگا۔ تو اپنے دل کو فوراً اس طرف لے آنا چاہیے کہ جو ہمارا کامیابی کا گھر ہے اور جو ہمیں آگے لے جانے والی چیز ہے، لے جانے والی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہود کے بارے میں شکوہ کرتے ہوئے ہمیں بھی سکھاتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اپنی کتاب کو، قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دو، جیسے کہ یہودیوں نے بھی کیا تھا، یعنی صرف اتنے حصے پڑھنا یا اتنا ہی کو جو ہے وہ لینا جو کہ اپنے مقصد کا ہے، اور باقی کو چھوڑ دینا، یا یہ کہ قرآن مجید کو صرف وظائف کی کتاب سمجھنا کہ فلاں بیماری ہو تو فلاں آیت پڑھیں، کسی پہ جادو ہو جائے تو فلاں آیت پڑھیں، حفاظت کے لیے یہ پڑھیں، فلاں کام کے لیے یہ پڑھیں۔ ایسا کرنا منع نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کا صرف یہ پرپس نہیں تھا، یہ تو گائیڈ بک ہے، اور اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک زبر زیر بھی کوئی ایکسٹرا نہیں ہے اور بے مقصد نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، اس کی باتوں کو گہرائی میں، ڈیپتھ میں سمجھنا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا پسندیدہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے کہ ہم صرف چند صورتیں مخصوص کر لیں، روز ہم نے یہ صورت پڑھنی ہے اور صبح یہ اور شام کو یہ، اور اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ باقی قرآن میں کیا لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ قرآن پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو، جن کو آپ بار بار سکھا چکے ہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، یہ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے مقابلے میں اللہ ہی کافی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان سے آپ کا ریونج لے لیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ آپ پر بناتی ہیں، ان سے آپ کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد کیا کریں۔ جب کبھی آپ ڈپریس ہونا، کسی کی باتوں سے پریشانی ہو، تو اللہ تعالیٰ کی حمد شروع کر دیں، تعریف شروع کر دیں، تسبیحات شروع کر دیں، اور کیا کریں؟ اور سجدے کریں، یعنی نماز پڑھیں اور سجدے میں گر جائیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اس کی جانب سے
سجدہ بجا لائیں اور اس آخری وقت کا انتظار کریں جس کا آنا یقینی ہے، یعنی کہ موت تک اسی طریقے کے اوپر آپ چلتے رہیں۔ اور کیسے چل سکتا ہے انسان تو بہت بھولنے والا ہے، وہ تبھی چل سکتا ہے جبکہ اس کو یہ نصیحت بار بار کی جاتی رہے، یعنی جس کا قرآن سے ریلیشن سٹرونگ ہوگا اس کے لیے پھر نیکیوں کے اوپر جمے رہنا بھی آسان ہوگا۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ نحل۔ نحل کا مطلب ہوتا ہے شہد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب ان کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ یہ بھی مکی صورت ہے اور یہ ہجرت کے قریب، یعنی کہ مکی دور ختم ہونے والا ہے اس وقت کی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیصلے کا وقت آ گیا۔ ایک تو یہ کہ ہجرت کا وقت اب قریب آ گیا ہے، آپ فکر نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کچھ اور انتظام کرنے لگے ہیں۔ دوسرا یہ کہ قیامت کا وقت بھی دور نہیں ہے، یہ جو ساری باتیں کرتے ہیں ان کا جلدی ان کو انجام پتہ چل جائے گا۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اتار دیتا ہے اور اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے سے نازل فرماتا ہے۔ آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا صرف مجھی سے ڈرو۔ ڈرنے کا کون مستحق ہے؟ کس سے ڈرا جائے؟ اللہ تعالیٰ سے، اس کی ناراضگی سے ڈرا جائے۔ اور آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، ان لوگوں کو بتا دیجئے جو کہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت حقیر ذرے سے پیدا کیا اور جاندار بنائے، اور بھی بہت ساری جو ہیں وہ لیونگ بینگ بنائی، جس سے تمہارے لیے پوشاک یعنی کہ لباس بنائے، خوراک بنائی اور دوسرے فائدے کی چیزیں تم حاصل کرتے ہو، اور تمہارے لیے یہ خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہیں۔ یہ برڈز، یہ اینیملز، یہ کیٹلز، یہ سب صبح کے وقت جنہیں تم چرانے کو لے کے جاتے ہو اور شام کو تم واپس لے کر آتے ہو، یہ تمہارے لیے بوجھ بھی اٹھاتے ہیں اور ایسے ایسے راستوں پر چلتے ہیں، جاتے ہیں جہاں پہ تمہارے لیے جانا مشکل ہو۔ آج کے دور میں تو گاڑیاں، جہاز اور بہت ساری اللہ تعالیٰ نے اور ہمیں نعمتیں بھی عطا کر دی ہیں، لیکن کچھ ایسی جگہ ابھی بھی ہیں جہاں پر یہ خچر، گھوڑے، گدھے یہی ہمیں لے کر جاتے ہیں اور پہنچاتے ہیں، وہاں پر گاڑیاں وغیرہ بھی آرام سے نہیں چل سکتی۔ پھر فرمایا اور گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے، اور تمہارے لیے ایسی بھی سواریاں پیدا کرے گا جنہیں تم نہیں جانتے۔ یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ اس وقت تو گھوڑے گدھے وغیرہ موجود تھے، اونٹ تھے جن کے اوپر وہ سواری کرتے تھے، اس وقت ان لوگوں کو گاڑیوں کا، ٹرینز کا، پلینز کا، ان چیزوں کا نہیں معلوم تھا، اور آج ہمارے لیے بھی ہے۔ ابھی معلوم نہیں اللہ تعالیٰ اور کیا کیا پیدا کریں جو آج ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق اور اسی کی منشا مرضی سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سواریاں مسخر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے اور بھی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں، جیسے کہ آسمان سے پانی کا برسنا اور مختلف طرح کی اناج اور پودوں اور پھل پھول کا اگنا، اسی طرح سے سورج اور چاند، دن اور رات کا بنایا جانا۔ پھر دنیا کی چیزوں کا مسخر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا، بہت سی چیزیں ہم اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں آپ درخت کاٹنے لگے تو درخت آپ کو پکڑ لے اور کہ مجھے نہ کاٹنا، اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا، مطلب ایزی کر دیا۔ آپ گھوڑے پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ ایزیلی بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر گھوڑا شیر کی جیسی عادت کا ہوتا ہے تو کبھی بھی آپ اس کو استعمال نہ کر سکتے، بھینس، بکری اور بہت سی چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو بہت ساری چیزیں ہمارے لیے مسخر کی۔ اسی طرح سمندروں کے اندر کشتیاں چلتی ہیں تمہارے لیے، جہاں پہ تر و تازہ گوشت ہوتا ہے جیسے مچھلیوں وغیرہ کی صورت میں، اور بہت سی زینت کی چیزیں جیسے سمندر سے نکلتے ہیں نا، بہت سے موتی نکلتے ہیں، تو وہ بھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ اور پھر یہ کہ تم اللہ کا رزق تلاش کرو، اس لیے ہر طرف گھومے پھریں، چاہے سمندر ہوں، پہاڑ ہوں، میدان ہوں، ہر طرف جائیں۔ اور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے کیلوں کی طرح زمین پہ گاڑ دیا، اور زمین پہ تمہارے لیے راستے بنائے، کچھ قدرتی راستے ہیں اور کچھ انسان خود بنا لیتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور اس نے زمین پہ راستے بنائے اور ان کی علامتیں بھی بنائی، اور ستاروں کو بھی ہدایت کے لیے بنایا۔ وہ کیسے کہ رات کے وقت میں، اور اب تو روڈز موجود ہوتی ہیں، ہم ایک روڈ پہ سائن بورڈ دیکھتے ہوئے ایک سٹی سے دوسرے سٹی آرام سے چلے جاتے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ستاروں سے راستے معلوم کیا کرتے تھے، کیونکہ ستارے جس ٹائم پہ نکلتے ہیں، جس ڈائریکشن پہ ہوتے ہیں، اس سے پتہ چلتا تھا ہم کس سائڈ کا سفر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آسانی ہمارے لیے کی کہ زمین کے اوپر بھی نشانیاں اور آسمان پہ بھی نشانیاں رکھ دی۔ پھر فرمایا کہ اور پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور جو کچھ بھی وہ پیدا نہیں کرتے، وہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کہ اتنی ساری جو نعمتیں تمہیں بتائیں، جس نے پیدا کی اور دوسرے جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ بار بار اگزامپل سے سمجھاتے ہیں کہ کیسے تم پھر شرک کرنے لگتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم گن کے دیکھو، تم کبھی بھی ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، کاؤنٹ لیس ہیں۔
آپ گنتے چلے جائیں لیکن وہ ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے، رحم فرمانے والے ہیں، وہ چھپے اور کھلے ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کے وہ مخلوق ہیں، تو کیا زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ تو صرف ایک ہی ہے جس کے اوپر تمہیں ایمان لانا ہے۔ ایک آسان سا ہمیں دین اور آسان سا طریقہ بتایا گیا ہے، لیکن وہی بات ہے نا، مشکل ہوتا ہے اپنے پیرنٹس کا طریقہ، اپنے آباء و اجداد کا، اور جو ہمیشہ سے دیکھا ہو اس کو چھوڑنا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے ہمیں مختلف ایگزامپلس کے تھرو سمجھاتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں، اور پھر ہسٹری سے بھی ایگزامپلس دے کے بتاتے ہیں کہ کس طرح سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے اور جو شرک کرتے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اور پھر یہ کہ جب ان کو بتایا جاتا ہے قرآن مجید تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں جسٹ سٹوریز سنائی جاتی ہیں، وہ ان کو سٹوری لائک سٹوری لیتے ہیں، حالانکہ سٹوریز اللہ تعالیٰ ہمیں، کوئی بھی سٹوری آپ نے دیکھا ابھی تک قرآن میں نہیں گزری جس کے اندر کوئی لیسن نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ لیسنس کے لیے سنایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے پھر ان لوگوں کا انجام بھی بتاتے ہیں کہ جو تکبر کیا کرتے ہیں ان کو جہنم کے دروازوں سے داخل کر دیا جائے گا۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ ایروگنس ہوتی ہے، ایگو ہوتی ہے، یا انسان کا پرائیڈ جو حق کو ماننے سے روک دیتا ہے، اور یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے جو کہ انسان کو کسی دوسرے یا صحیح بات کو بھی ماننے سے روک دیتا ہے کہ میں دوسرے کی بات کیوں مانوں۔ اور اس کے لیے پھر آپ اسی سٹوری کی طرف جائیے، جب بھی کبھی کوئی پرابلم ہونا تو اس سٹوری میں، حضرت آدم کی سٹوری میں ہمارے لیے بہت لیسن ہے، مطلب جہاں سے ہیومینٹی کا آغاز ہوا تھا نا، وہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل ریکوائرڈ کیا ہے۔ حضرت آدم کا رویہ کیا نہیں کرنا، تکبر، اس کا شیطان کا رویہ، اس نے کیسے بہکایا، ان چالوں سے بچنا ہے۔ تو یہ ان سٹوریز کے اندر ایسے ایسے لیسنز ہوتے ہیں کہ ہمیں آج بھی اسی طرح فائدہ دیتے ہیں جیسے کہ اس وقت کے لوگوں کو بھی فائدہ یہ پہنچاتے تھے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری بندگی کرو اور طاغوت یعنی غیر اللہ کی میں سے کوئی بھی ہو، چاہے کوئی انسان ہو، چرند پرند، پتھر پہاڑ، کچھ بھی ہو، کسی چیز کی تم پیروی نہ کرو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی ہدایت کے لیے اتنے حریص ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان کو کسی طرح ہدایت مل جائے اور یہ مان جائیں، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بھٹکاتا ہے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے ہمیں اپنے لیے اور اپنے سب پیاروں کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، کیونکہ دل بھی اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، الٹ پلٹ اس میں ہوتا رہتا ہے۔ تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آپ کی ایک زوجہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کیا دعا مانگا کرتے، تو کہنے لگی کہ وہ یہ پڑھا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کے اوپر ثابت قدم رکھ، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی اپنی اطاعت کے اوپر ثابت قدم رکھے، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ اگزامپلس دیتے ہیں کہ کیا یہ دو طرح کے لوگ برابر ہو سکتے ہیں، مطلب بتانا یہ مقصود ہے۔ پھر وہی شرک کی تردید ہے، اور کیا کہا گیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک انسان جو کہ سب کچھ جانتا ہو، سنتا دیکھتا ہو، دوسرا بہرا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ کہیں گے کہ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ پھر ایک اور یہ جو کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے؟ کبھی تم کمتر چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہو اور بتوں کے نام پہ جو رہتے ہو وہ بہترین ہوتا ہے، اور کبھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے لیے بیٹیاں، اور اپنے لیے تو یہ حال ہے کہ جب تمہیں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو تمہارے منہ پر کالک چھا جاتی ہے، اور تم منہ چھپاتے پھرتے اور سوچتے ہو کہ کیا میں اسے ذلت کے ساتھ اپنے پاس رکھوں یا اسے مٹی میں دبا دوں، جو کہ مکہ کے کچھ لوگوں کا حال تھا کہ یہ کیا کرتے تھے۔ تو کتنا ہی برا حکم ہے جو تم لگاتے ہو، کہ تم جو فیصلے کرتے ہو یہ کیسے تم سوچ لیتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو دونوں کو مقام دیا ہے اور اس کے مطابق ہی ہمیں سکھایا بھی ہے کہ سلوک کیا جائے۔ اللہ کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی امتیں گزر چکی ہیں جن میں ہم نے رسولوں کو بھیجا، لیکن شیطان نے لوگوں کے لیے اعمال کو خوبصورت بنا دیا اور وہ شیطان کی پیروی کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی کتابیں بھیجی، اور یہ کتاب بھی کتاب رحمت اور ہدایت کے طور پہ، اگر یہ سمجھنے والے ہوں تو سمجھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مویشی بھی بنائے ہیں، اور مویشیوں میں سے جن کا ہم دودھ پیتے ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ ان کے پیٹ میں گوبر اور خون کے درمیان سے صاف ستھرا خالص دودھ نکالا، اور جو کہ بہت خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے، اور اس کو بابرکت رزق بھی کہا جاتا ہے نا دودھ کو، اسی لیے ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، کہ اللہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور اس سے زیادہ عطا فرما۔ پھر درختوں اور کھجوروں کے درختوں اور انگوروں کی بیلوں کا ذکر بھی کیا گیا، اور پھر آتا ہے اس کا ذکر جس کے نام پر یہ سورت ہے، سورہ نحل، اور وہ کیا ہے؟
शहद की मक्खी का कि जिसकी तरफ हमने वही की। अल्लाह ताला ने जो शहद की मक्खी को गाइड किया उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया कि वह औहा रब्बुका इलन नहल, अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी की तरफ वही की और क्या कहा कि पहाड़ों पर, दरख्तों पर, ऊंची ऊंची जगहों पर अपने घर बनाओ और वहां पर तुम फलों के रस निचोड़ो और अल्लाह के हुक्म से तुम चलो और मुख्तलिफ फलों से जूस लेते हुए, रस लेते हुए शहद तैयार करो जिसके अंदर शिफा है लोगों के लिए। अब देखिए इतने बड़े काम पे जो अल्लाह ताला ने इतनी नन्ही सी मक्खी को मसरूफ किया हुआ है और वो क्या करती है, वो हमारे लिए शहद बनाती है जिसको अल्लाह ताला ने क्योर बनाया, हमारे लिए शिफा बनाया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या होता था, रोजाना 1 चम्मच शहद खाया करते थे क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों की शिफा है। कभी इसके ऊपर भी रिसर्च करके देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि मछली ये सॉरी शहद की मक्खियों का जो सिस्टम है, जिस तरह से ये काम करती है, इंसान हैरान रह जाता है। तो फिर वही बात आयत याद आती है, वो रब्बु का, तेरे रब ने वही की है, तब ये इतने डिसिप्लिन से काम करती हैं। फिर एक मिसाल आपको जैसे पहले बताई, उसके बाद एक और मिसाल आती है कि एक कोई मालिक हो और वो बहुत अमीर हो, क्या वो अपने गुलाम को इतना सारा देता है कि वो भी उसके बराबर अमीर हो जाए? ऐसा कभी भी नहीं होता। मालिक कभी भी अपनी पूरी प्रॉपर्टी या आधी प्रॉपर्टी अपने गुलाम के नाम नहीं कर देता कि वो मेरे मुकाबले पर आ जाए। तो तुम अल्लाह ताला के बारे में ऐसे कैसे सोच लेते हो? फिर दूसरा ये कहा कि कोई एक मालिक हो जिसके पास दो तरह के मुलाजिम हो, एक बिल्कुल गूंगा बहरा, कुछ भी नहीं समझता और आका के लिए कोई फायदे की चीज नहीं लाता, और दूसरा जो है वो इंसाफ के साथ हुक्म लगा करने वाला और समझदार है। तो क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं। यहाँ पर भी मजीद इसका जस्ट नहीं बताया, ये खुद इंसान के सोचने पर छोड़ दिया कि आप सोचिए फिर दो चीजों को इंसान कैसे मिला दिया करता है। आगे फिर परिंदों का जिक्र भी आता है और उनका जानवरों की खालों का जिक्र आता है जिससे कि तुम टेंट्स मतलब अपने मकान बनाते हो और उनके बालों से मुख्तलिफ चीजें अपनी बनाते हो, अपने लिबास बनाते हो। उन नेमतों का अल्लाह ताला जिक्र फरमाते हैं, पहाड़ों का जिक्र फरमाते हैं। फिर लिबास का जिक्र जैसे भी आपको बताया वो भी आ गया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या फरमाया कि आप हक की बात सही तरीके से पूरी तौर पे इनको पहुंचाते चले जाइए। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा वयनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर। बेशक अल्लाह ताला आपको हुक्म देते हैं किस चीज का? अदल का, एहसान का, रिश्तेदारों को देने का, और रोकते हैं किस चीज से? फहाशी से और मुनकर से। मुनकर होती है हर वो चीज के जिसको हर इनकार की हुई चीज, हर बुरी चीज के जिसको हर कोई बुरा समझता है, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, बड़ा हो या बच्चा हो वो। और फहाशी, फहाशी के अंदर लिबास की उरियानी भी आ जाती है और जुबान की भी आ जाती है, गालम गलोच करना, बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना, ये सारी चीज इसमें आ जाती है। अल्लाह ताला ने इन चीजों से आपको मना फरमाया। और खास तौर पे इस आयत में, इस बारे में जो जिक्र आया है वो अहद के बारे में आया है, वादों का, कि अल्लाह से किया हुआ वादा और बंदों से किए हुए वादे भी पूरे किया करो कि इनके इनके बारे में अल्लाह ताला खुद तुमसे सवाल करेंगे। और अहदो पैमा क्या होते हैं? जो किसी से प्रॉमिस किया जाता है या कहा जाता है कि मैं ये जरूर करूंगा, उनका ख्याल रखने को भी यहाँ पे दोबारा कहा गया है। पहले भी आप जानते हैं, ये गुजर चुका है इसका जिक्र। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब कभी आप कुरान मजीद पढ़ें तो शैतान रजीम से अल्लाह की पनाह में आ जाया करें। यानी कुरान पाक पढ़ने का मैनर सिखाया। पहले एक मैनर सिखाया था कि खामोशी और गौर से सुने, और यहाँ क्या बताया? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें, ताकि शैतान कुरान मजीद को पढ़ते हुए भी आपके दिल में बुरे बुरे ख्याल न लाए और आप इससे नसीहत हासिल कर सकें, जिसके लिए अल्लाह ताला ने इस कुरान को नाजिल किया है। ये लोग कहते हैं कि इन्होंने खुद घड़ लिया, हालांकि ऐसा नहीं है, ये अल्लाह ताला ही की तरफ से दिया गया है और ईमान वालों के दिल को ये इत्मीनान बख्शता है। लेकिन जिनके कानों, दिलों और आंखों के ऊपर मोहर लग गई है वो इसको नहीं समझते, यानी जिन्होंने सुनने का ना सुनने की ठान ली है उनको फिर समझ नहीं आती। फिर अल्लाह ताला हलाल और हराम का जिक्र फरमाते हैं और वही चीज़ें बताते हैं कि जो तुम पर हराम की गई, जैसे कि मुर्दार खून, सुअर का गोश्त, और वो चीज़ जिसके ऊपर गैर अल्लाह का नाम लिया गया हो वो तुम्हारे ऊपर हराम कर दी गई है। लेकिन अगर ये फिर भी नहीं मानते तो इनसे कहें चंद दिन की जिंदगी का मजा उठा लीजिए, उसके बाद पलट के हमारी ही तरफ आना है। और वाकया ये है कि इब्राहिम अपनी ज़ात में एक पूरी उम्मत थे। अल्लाह ताला मक्का वालों को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनाते हैं बार बार, और क्या बताते हैं कि वो शिर्क नहीं करते थे। मक्का वाले, जैसे आपको बताया, हजरत इब्राहिम की उम्मत अपने आप को कहते थे। तो ये कैसे हो गया कि मानते इब्राहिम को हो और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पे नहीं चलते? इब्राहिम क्या थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम उम्मतुन कानितन लिल्लाहि हनीफा, वो यकसू थे, एक उम्मत थे,
अपने आप में अकेला इंसान एक उम्मत, अल्लाह ताला ने यहाँ पे कहा पूरी एक नेशन थे। कैसे? क्योंकि उनके साथ कोई था ही नहीं, वो अकेले ही थे जिन्होंने खुदा की तलाश की और उसके बाद फिर उसको पहचान लिया और फिर उसकी पैरवी में साबित कदम रहे मरते दम तक। उन जैसा बनने की कोशिश की जाए। वो अपने रब की नेमतों का शुक्र करने वाले थे और वे बिल्कुल भी मुशरिकों में से नहीं थे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दीजिए, हिकमत के साथ और नसीहत करते रहिए अच्छे तरीके के साथ। तुम्हारा रब बेहतर जानता है कि कौन सीधे रास्ते पर आने वाला है और कौन भटकने वाला है। अभी देखिए, किसी के बारे में पहले से कभी एज्यूम नहीं करना चाहिए कि ये बहुत बुरा इंसान है और इसको तो कहने का फायदा कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भी तो भेजा था ना, और पता था कि वो कितना सरकश है, और फिरौन से हजरत मूसा खुद भी घबरा गए थे कि अल्लाह, वो तो इतना सरकश इंसान है। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा था? दुआ मांगो और जाओ, हो सकता है कि उसके दिल में नरमी आ जाए, वो मान जाए। तो अल्लाह ताला हर किसी को अपना पैगाम पहुंचाने की नसीहत कर रहे हैं। तो पैगाम पहुंचाना हमारा काम है और दुआ करना है। उसके बाद दूसरे को हदायत देना किसके हाथ में है? खुद अल्लाह ताला के हाथ में है। आप सब्र करते चली जाइए, क्योंकि सब्र करना उनके अपने हक में ही बेहतर होगा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब्र से काम लीजिए, अल्लाह ताला आपके सब्र की तौफीक बढ़ा देंगे। और आप बिल्कुल गम ना कीजिए इनकी चालों के ऊपर। इन्नल्लाहा मअल लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, क्योंकि अल्लाह ताला तो सिर्फ उन्हीं के साथ हैं जो तकवा इख्तियार करते हैं और एहसान का अमल अपनाते हैं, यानी कि बेस्ट पॉसिबल अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।